हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिस अहमद। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब ने 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं और कराची यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस से मुंसलिक रहे हैं बहुत ज़िंदगी। और आज कल कराची में अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज बड़ा अहम टॉपिक है जो आपसे बात हुई कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि बांग्लादेश अपने 50 साल जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। पहली बात है, एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, पाकिस्तान से ही आज़ाद हुआ। लेकिन हम बात करते हैं जी, तरक्की करके बहुत आगे निकल गया। और बहुत बहस भी हो रही है पाकिस्तान में, और लोगों ने इसको कोई कह रहा है कि जी हमारी गलतियां थी, कोई स्टेट की गलती कह रहा है, कोई हुकूमतों की गलती कह रहा है, कोई किसी की गलती कह रहा है। बट सर, आप जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें सर, हाउ डू यू सी दिस 50 years ऑफ बांग्लादेश? और ये जो 50 साल है, कैसे आप इसको देखते हैं सर? मेरे ख्याल में ये 50 साल जो बांग्लादेश के हैं, इनको हम तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 1972 से लेके 1979 तक, 78-79 तक, जिसमें अवामी लीग का भी इरा था, शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट थी, एंड देन हाउ ही वाज असैसिनेटेड ऑन August 15, 1975। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही, वॉयलेंस रहा, कूस, काउंटर कूस। और फिर 1977-78 में मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान ही टुक ओवर, और फिर वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी बने। तो ये तो एक दौर है। बल्कि 81 तक रखें आप। 1972 से 1981, 81 में जब ज़ियाउर रहमान साहब व्हेन ही वाज असैसिनेटेड इन चिटगांव। उसके बाद दूसरा मार्शल लॉ आता है बांग्लादेश में, सेकंड फेज है 81 से मिलिट्री रूल, 81 से लेके 1991 तक, जिसमें कि जनरल मोहम्मद इरशाद, when he was basically the person who was the president। और फिर तीसरा जो फेज है वो 1991 से लेके तकरीबन आप लगा लें आप 2009 तक। ये वो फेज है जिसमें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर 1991। उसके बाद शेख हसीना 1996 से लेके 2001 तक प्राइम मिनिस्टर रही अवामी लीग की, जब सेकंड गवर्नमेंट आई। और फिर 2001 से लेके 2006 तक बीएनपी की दोबारा गवर्नमेंट आई, खालिदा जिया बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट रही 2 साल, 2008 तक। और 2009 से लेके अब तक जो है वो अवामी लीग की गवर्नमेंट है। यानी जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है बांग्लादेश में वो अवामी लीग की गवर्नमेंट का है। 5 साल, तकरीबन 4-5 साल शेख मुजीबुर रहमान के, उसके बाद शुरू के 5 साल जो है वो शेख हसीना के, और अभी तकरीबन इनको हो गए हैं 10 साल हो गए हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि शुरू का जो अरसा था, फॉर्मेटिव फेज था बांग्लादेश का, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। यानी एक नया मुल्क जो बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, और उसको उन्होंने जीरो से शुरू किया। वहाँ पे हर तरह के, और डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन के, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा बांग्लादेश के बारे में जब नया नया आज़ाद हुआ, कि ये एक इंटरनेशनल वेस्ट पेपर बास्केट है विद अ होल, कि आप जितना भी पैसा लगाएं, जितनी भी इमदाद दें, वो इमदाद पता नहीं कहाँ जाती है। तो सैलाब भी, तूफान भी, फिर गुर्बत भी, अफलास भी, खाना जंगी भी हुई बांग्लादेश में। तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि जो इनोवेशन है, इनोवेशन जो बंगाली पीपल खास तौर पे, कि किस तरीके से 1979 में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल लॉरिएट, ग्रामीण बैंक के फाउंडर, उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव किस्म की स्कीम शुरू की, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस की, जिसमें पर्पस ये था कि बांग्लादेश में जो गुर्बत है उसका खात्मा किया जाए, बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसको फरोग दिया जाए। तो उसकी वजह से ये हुआ कि खुशहाली जो है वो बांग्लादेश में आनी शुरू हुई। और वो करते ये थे कि एक जो सॉफ्ट लोन्स हैं, वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे वो देते थे गरीब लोगों को। और फिर कोशिश ये होती थी कि वो जो गरीब लोग हैं बांग्लादेश के, वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं।
تو اس طرح سے وہاں پہ ایک ریولوشن، ایک کوائٹ ریولوشن جو ہے بنگلہ دیش میں آیا ڈاکٹر محمد یونس کی وجہ سے. دوسری تبدیلی جو ہے وہ آئی، وہ بھی انوویشن کی وجہ سے ہے کہ جب 80s میں گارمنٹ فیکٹریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں بننی شروع ہوئی. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ کپاس نہیں ہوتی، وہاں پہ کاٹن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، مگر انہوں نے یہ کیا کہ کاٹن امپورٹ کی، تقریباً $400-500 ملین $300 ملین کی کاٹن امپورٹ کی، اور اس کے بدلے پھر گارمنٹ فیکٹریز جو ہیں اس میں پروسیس کر کے انہوں نے ایکسپورٹس شروع کر دی گارمنٹ کے آئٹمس کی. اور اس کی وجہ سے اب جو بنگلہ دیش کی جو صرف گارمنٹس کی ایکسپورٹس ہیں وہ $30 بلین ہیں. اور بنگلہ دیش کاٹن گروئنگ کنٹری نہیں ہے، وہ تو پاکستان کاٹن گروئنگ کنٹری ہے، ایجپٹ ہے، ازبکستان ہے، انڈیا ہے. مگر بنگلہ دیش نے کیسے کر لیا کہ وہاں پہ تو کپاس نہیں ہوتی، انہوں نے کپاس درآمد کی، اور اس کے بعد اب وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں گارمنٹ فیکٹریز ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑے مطلب بہت زیادہ جدوجہد کی، بڑی تکالیف جو ہیں انہوں نے سہی. وہاں پہ مارشل لاء بھی رہا 2 دفعہ، وہاں پہ فوجی بغاوتیں بھی ہوئیں، ادھر تشدد بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ان کا سیاسی کلچر جس میں کہ ہر وقت وائلنس، ہر وقت اسٹرائک. میں جب تھا بنگلہ دیش میں 2002 میں ایز اے ایشیا فیلو ڈھاکہ یونیورسٹی کے ساتھ، تو ہر ہفتے جو ہے ہر مہینے اسٹرائک ہوتی تھی. اب وہ نہیں ہے. اب پچھلے تقریباً 10 سالوں سے بنگلہ دیش میں چاہے آپ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کو کچھ بھی کہہ دیں کہ وہ اپریسو ہے، اتھارٹیرین ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو خاموش کر دیا، مگر ایک سیاسی جو وہاں پہ نظر آتی ہے، اسٹیبلٹی نظر آتی ہے، کہ اسٹرائکس کا کلچر جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا وہاں پہ. اب ساری کی ساری جو اب جو توجہ ہے وہ گورننس پہ ہے، وہ اکانومی پہ ہے، وہ ٹیکنالوجی پہ ہے. تو اسی لیے شیخ حسینہ نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کے 50 سال جب ہوں گے تو ہماری حکومت ہوگی، یعنی عوامی لیگ کی حکومت ہوگی جس نے بنگلہ دیش بنایا. اور ہم یہ کوشش کریں گے 2021 تک کہ پاکستان کو وی ول بیٹ پاکستان in human development, in social development, in economy, in technology, in most of these fields. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے یہاں ایشوز نہیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، مگر اس کے باوجود ایک ایسا ملک جس کی آبادی ایسٹ پاکستان جب تھا مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، وہاں پہ سیلاب اور غربت اور افلاس اور یہ تمام چیزیں، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اب زرعی اجناس جو ہے وہ درآمد نہیں کرتا، وہ خوراک میں خود کفیل ہے. یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ پاکستان کے زمانے میں بالکل تو ایسا نہیں تھا، اس کے بعد بھی بالکل. لمبے عرصے اور تک وہاں پہ یہ صورتحال نہیں تھی. جی بولیں. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو درآمد نہیں کرتے، لیکن ہم آج کل بھی جو امپورٹ کرتے ہیں اپنی فوڈ. سو ہمارے یہاں پہ دیکھیں نا، جو چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے بیڈ گورننس ہے، اور ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہے، پولیٹیکل سسٹم نہیں ٹھیک رہا، بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا کہ جو بنگلہ دیش نے اپنا ایک ہسٹوریکل کورس ٹھیک کرنے کے لیے، جس طرح وہ جماعت اسلامی کے لوگوں پہ ٹف ہیں، یا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ان کے اپنے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے پریامبل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتی. مطلب یہ تھوڑا سا دے گیٹنگ اوے فرام ریلیجن. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اور وہ جتنے بھی اس وقت کے جو 1971 میں جو لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ان کو کئیوں کو سزائیں بھی ہوئیں، پھر ان کو ایون کے ڈیتھ سینٹینس بھی ہوئی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کورس؟ بنگلہ دیش کیا اپنی نظریاتی اساس میں کچھ بدل رہا ہے؟ نظریاتی اساس سے مراد یہ ہے کہ وہ دے آر گیٹنگ مور پروگریسو اینڈ لبرل. یہ آپ کس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کے بعد سن 75 کے بعد جو حکومتیں آئیں تو انہوں نے بنگلہ دیش کا اسلامی تشخص جو ہے، خاص طور پہ ضیاء الرحمان، جنرل ارشاد، انہوں نے بنگلہ دیش کا اسلامی تشخص جو ہے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بنگلہ دیش جو ہے اس میں جو مذہب وہ اسلام. مگر اب یہ ہوا ہے شیخ حسینہ کی جو حکومت ہے، خاص طور پہ 2009 کے بعد سے، پھر سیکنڈ ٹرم، پھر تھرڈ ٹرم،
اس میں انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ کیا ہے کہ عدلیہ کو استعمال کیا ہے، یعنی جوڈیشری کو استعمال کیا ہے کہ جو بھی فیصلے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ سیکولر کنٹری جو ہے وہ رہے گا، اس میں مذہب اور ریاست الگ الگ ہوں گی، وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے کیا ہے. جو جماعت اسلامی کے جو لیڈرز ہیں، جو جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کے وہاں پہ ظلم ستم کیا، وہاں پہ جینوسائیڈ کیا، تو ان کو جو سزائیں ہیں وہ بھی بنگلہ دیش کی کورٹ سے دلوائی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے ان کو خود ہی پھانسی پہ لٹکا دیا. کورٹس نے فیصلہ دیا اور پھر فیصلے کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. تو اس لیے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی تو بینڈ ہے. اور آپ کو میں یہ بھی مطلب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حکومت تھی شیخ ان کی خالدہ ضیاء صاحبہ کی، جب وہ بی این پی کی حکومت تھی 2001 سے لے کے 2006 تک، تو جماعت اسلامی جو تھی وہ اس میں شامل تھی. بنگلہ دیش میں کی جو حکومت میں بی این پی کی جماعت اسلامی شامل تھی. تو انہوں نے جماعت اسلامی، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے بنگلہ دیش کی کافی منظم جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو اسلامی چھاتر سنگھ کہتے تھے، وہ بھی، تو انہوں نے اس کو بین کر دیا. اور بین جو انہوں نے کیا وہ کورٹ کے ذریعے کیا، انہوں نے خود سے نہیں کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اس عرصے میں جو شیخ حسینہ ہے انہوں نے میرے خیال میں سیاسی جو پختگی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ سیکھ لی، اور پھر فوج کو بھی کنٹرول کیا، عدلیہ کو بھی کنٹرول کیا، اور ان دونوں کو استعمال کیا اپنے مخالفین کے خلاف. ہاں، یہ بالکل یہ بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے فوج کو اور عدلیہ کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا. اور ریسنٹلی بھی ایک الجزیرہ کی بھی رپورٹ آئی تھی اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم لیسنز کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش سے، تو کیا لیسن ہے پاکستان کے لیے؟ ہاؤ ڈو یو سی؟ ایک تو آپ جی جی نہیں، پاکستان مطلب کہا تو یہ جاتا ہے کہ، اور بعض لوگ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، کہ سب سے بڑا لیسن تو یہ ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کے تعلق سے ہو یا کسی اور کے تعلق سے ہو، کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نے کوئی سبق ہی نہیں سیکھا. وی ہیونٹ لرن اینی لیسن. تو اصل جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ جو ملک کے ساتھ وابستگی ہے وہاں کے عوام کی، چاہے ان میں جتنا بھی سیاسی انتشار ہو، چاہے ان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل وائلنس اس طرح کی چیزیں ہوں، مگر جہاں پہ بات آتی ہے ملک کی، اس میں وہ متحد ہوتے ہیں. اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک ہوموجینیس کنٹری ہے. مطلب یہ ہم بھول گئے ہیں، ایک ہوموجینیس کنٹری ہے جس میں کہ 96-97% جو ہے وہ بنگالی اسپیکنگ لوگ ہیں. باقی جو تھوڑے بہت ہیں وہ چکما چٹگونگ ہل ٹریکٹس کے یا ادھر ادھر کے. تو ایک تو لیسن یہ ہے کہ ان کا جو بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کرپشن بھی ہے، وہاں پہ نیپوٹزم بھی ہے، وہاں پہ اور بھی ایشوز ہیں، مگر جہاں تک ملک کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے ان میں ہمیں اتحاد نظر آتا ہے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جو ایک مذہب کو استعمال کرنا اپنے مقصد کے لیے، مذہب کو استعمال کرنا اپنے مفاد میں، مذہب کو استعمال کرنا اقتدار کے لیے، وہاں کا جو معاشرہ ہے وہ مذہبی اعتدال پسندی. یعنی میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا، کہ جو ریلیجس ٹالرنس ہے بنگلہ دیش میں وہ اتنی زیادہ کہ جس جگہ میں رہتا تھا ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹر، تو وہاں پہ گیسٹ رومز تھے. ڈھاکہ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. تو جمعے کا دن تھا اور میں نماز پڑھنے نکلا وہاں سے. تو جو میں گزرا تو وہاں ادھر ایک آڈیٹوریم جہاں پہ کلچرل پروگرام ہو رہا تھا، میوزیکل پروگرام موسیقی کا، جمعے کی نماز کے وقت. اور جو میں یعنی کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، ایک طرف میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ جو ان کے اندر ریلیجس ٹالرنس ہے وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، جو ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں مذہب کو جو ہے وہ استعمال کرنا، انتہا پسند تو ان کے یہاں بھی ہیں، مگر جو اکثریت ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتی، جو انتہا پسند ہیں ان کو. اور ان کے خلاف بھی بڑا زبردست کریک ڈاؤن ہوا. تو ایک تو یہ سبق ہے کہ بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ مذہبی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہ ڈھاکہ شہر جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ مسجدوں کا شہر ہے، سٹی آف ماسک، مگر انہوں نے مذہب کو جو ہے وہ الگ کر دیا ایک طرح سے سیاست سے، اور اس کو ایک
ایک ذاتی جو ہے عمل وہ اس کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں. تو یہ تو دوسرا وہ ہے. تیسری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں, جو انوویشن ہے, اگر بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہوتا تو ہمارے یہاں ہمارا جو کلچر ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا. ہمارے یہاں جو میڈیوکر بلو میڈیوکر اور اس طرح کی جو اپروچ ہے, جو فیوڈل سسٹم, جو ٹرائبل سسٹم جو ہمارے یہاں ہے, وہ شاید اتنا مضبوط نہیں ہوتا. تو جمہوریت جو ہے, ڈیموکریسی, وہ بنگلہ دیش کے جو پاپولیشن آنے کی وہاں ماشاء اللہ رہا, مگر جمہوریت کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. اور انوویشن یعنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں جو ان کے اندر ہے, میں نے آپ کو مثال دی گارمنٹ فیکٹریز کی, میں نے آپ کو اور بھی مثال دی, وہ ہمارے یہاں اس کی کمی ہے. آپ نے خود کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, اور ہم نے ایک سال سے بھی کم عرصے میں 5.5 ارب ڈالر کی زرعی اجناس درآمد کی. مطلب آپ کو سوچیں کہ پاکستان جو ہے وہ گندم درآمد کر رہا ہے, وہ کپاس درآمد کر رہا ہے, وہ چینی درآمد کر رہا ہے, وہ سویابین آئل وہ درآمد کر رہا ہے, وہ کھانے پینے کی اشیاء درآمد کر رہا ہے. تو پاکستان کس قسم کی ایگریکلچرل کنٹری؟ بنگلہ دیش میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز درآمد کر رہا ہے, وہ تو خوراک میں سیلف سفیشینٹ ہے. تو ہم خوراک میں سیلف سفیشینٹ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ الگ لیسن ہے. ہم تھے پہلے, پاکستان گندم برآمد کرتا تھا, پاکستان چینی برآمد کرتا تھا, مگر پچھلے 2-3 سال سے جو ہے وہ ایک صورتحال جو ہے مختلف ہو گئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ہاں جو ایک ٹالرنس ہے, جو ان کے ہاں تعلیم کو فوقیت دینا ہے. لٹریسی ریشو جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تقریباً 70% ہے, 75% ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی 60% ہے. اور پھر جو شعور ہے, جو سیاسی شعور, سماجی شعور جو بنگلہ دیش میں, جو کہ اس وقت بھی تھا جب مشرقی پاکستان تھا, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے اپنی آبادی جو ہے وہ کم کی, کہ بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 16 کروڑ ہے, پاکستان کی جو ہے 22 کروڑ ہے. اور اسی وجہ سے, اس شعور کی وجہ سے, اس انوویشن کی وجہ سے ان کی فارن ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 41 ارب ڈالر ہیں, ہمارے 20 ارب ڈالر ہیں. ان کے جو ٹاکا ہے وہ ہم سے ویلیو میں دگنا ہے. ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان سے تقریباً دگنی ہے. تو یہ میں مقابلہ یہ نہیں کر رہا کہ مطلب ہماری صورتحال تو, اور اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ آج سے 30-35 سال پہلے یہ حال تھا کہ بنگلہ دیش سے کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ جو ہیں بنگلہ دیشی وہ بھارت عبور کر کے, سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوتے تھے. یہ بات ہے 80 کی دہائی کی, 70 کے آخر میں وہ پاکستان آتے تھے, وہ کراچی میں آ کے سیٹل ہوتے تھے, اور جگہوں پہ سیٹل ہوتے تھے. تو ان سے لوگ پوچھتے تھے بھائی تم الگ کیوں ہوئے, جب تمہیں واپس ہی آنا تھا تو الگ کیوں ہوئے؟ کہنے لگے بھائی ہمارے ملک میں صورتحال بڑی خراب ہے, ہماری کرنسی جو ہے وہ بالکل ختم ہے, تو ہمارے پاس روزگار کی اتنی مواقع نہیں ہے, تو اس لیے ہم پاکستان جو ہے وہ آئے. پھر یہ ہوا کہ 90 کے بعد ہماری اکانومی جو ہے وہ بیٹھنے لگی, تو یہ لوگ واپس چلے گئے کافی حد تک, کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مطلب جو کمائی یہاں پہ وہ کرتے تھے اور جو بھیجتے تھے بنگلہ دیش میں 80 کی دہائی تک, تو وہ تو ڈبل ان کو ملتے تھے. پھر صورتحال ریورس ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مطلب کسی حد تک افسوس بھی ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ آج سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے کافی آگے تھا معاشی میدان میں اور فیلڈز میں, وہ اب بنگلہ دیش جیسا ملک جس کو کہ ہنری کسنجر نے ویسٹ پیپر باسکٹ ویزا ہول کہا تھا, امپاورش کنٹری, اور وہ تانے دیتے ہیں کہ بھائی کہ اب دیکھو ہم نے کر کے دکھا دیا کہ ہم تم سے آگے نکل گئے. تو ابھی بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا, کیونکہ ہمارے پاس کافی, اللہ کا شکر ہے, کافی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, کافی محنتی لوگ ہیں, مگر اصل جو کمی ہے وہ ہے لیڈرشپ کی. جو لیڈرشپ ہے گڑبڑ وہاں پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ سے ایک اور بات بھی کروں گا کہ یہ سارے سارک لیڈرز جو ہیں وہ بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں, اور جو مالدیوز کے پریزیڈنٹ تھے ابراہیم صاحب وہ بھی گئے, پھر راجا پاکسا جو ہے سری لنکا وہ بھی ابھی اس وقت وہاں پہ ہیں, اور لیکن اور مزے کی بات ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی جا رہے ہیں, لیکن پاکستان مسنگ ہے ساری سچویشن میں. یہ ہم نے کس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ود ان دا سارک ہمیں
ایک طرف بھارت ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سارک غائب ہو جاتا ہے, ادھر بنگلہ دیش نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا ہے. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے, اور کہاں غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے جو بنگلہ دیش میں نیشنل ڈیز ہیں, جس میں فیبرری 21 ہے جو لینگویج ڈے ہے, وہ ہے ہی پاکستان کے خلاف. میں تو تھا اس وقت وہاں پہ, جتنی پاکستان کو گالیاں پڑتی تھیں. دوسرا جو ان کا ڈے ہے وہ ہے انڈیپینڈنس ڈے, جو کہ مارچ 26 ہے, جو بھی آنے والا ہے, وہ بھی پاکستان کے خلاف. تیسرا جو ہے وکٹری ڈے ہے, December 16 سرنڈر جب کیا تھا, وہ بھی پاکستان کے خلاف. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارک کنٹریز جو ہے نریندر مودی سے لے کے راجا پکسے سے لے کے مالدیوز کے, ہو سکتا ہے بھوٹان کی بھی, افغانستان کے بھی, سری لنکا سے بھی, نیپال سے بھی آئیں تو, مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے ہائی کمشنر صاحب ہیں, کیا نام ہے, کوئی صدیقی, ایمبیسڈر صدیقی ہیں, سوری ناٹ ایمبیسڈر, ہائی کمشنر ہیں, وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی صدر صاحب سے, عارف الوی صاحب سے, جو میں نے اخبار میں پڑھا کہ پھر کل کے اخبار میں, کہ عارف الوی صاحب نے کہا کہ بھئی بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنا 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, تو ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں, جن کو وہاں ہونا چاہیے تھا, وہ یہاں پہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امبیرسمنٹ, شرمندگی. کہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ جو ان کا 50واں انڈیپینڈنس ڈے ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب وہاں پہ ہوں گے, پرائم منسٹر, اور بغیر بھارت کی مدد کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش اتنی جلدی وجود میں آ جاتا. 71 میں نہیں آتا, 81 میں ہو جاتا, 75 میں بن جاتا, مگر دیر لگتی. تو ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف تقریریں, اور پھر سارک کے ممبرز ان کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف, کیونکہ انہوں نے آزادی تو پاکستان سے, مگر وہ بھی تو جو عوامی لیگ کی حکومت ہے, یہ میرے خیال میں بڑی غلط بات ہے کہ وہ ماضی کو لے کے ایسا بیٹھ گئے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس کو اپنے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کا جو سلیبس ہے, ان کا جو کریکولم ہے, باقی تمام چیزیں, اس میں پاکستان کے خلاف جو باتیں لکھی ہوتی ہیں, جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دا اونلی وے ٹو گیٹ ٹو کیپ دا کنٹری ٹوگیدر اینڈ یونائٹیڈ, کہ وہ پاکستان بیشنگ ہو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھارت کے خلاف, آپ یہ دیکھیے نا کہ 47 میں جو ہوا, پارٹیشن ہوا, تو ہمارا بھی تو وہی ہے نا کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ اینٹی انڈین ہے, ان کا نیریٹو جو اینٹی پاکستان ہے. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں گئے, حالانکہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے انوائٹ کیا تھا کیا شیخ حسینہ جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو انوائٹ کیا؟ اگر وہ انوائٹ کرتی, مجھے نہیں پتا, اگر وہ انوائٹ کرتی تو عمران خان صاحب کو جانا چاہیے تھا میرے خیال میں. اور عمران خان صاحب جو ہیں, ان کے لیے بنگلہ دیش کوئی نئی جگہ نہیں ہے, ڈھاکہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے, وہ بہت دفعہ گئے ہیں, تو ان کو جانا چاہیے تھا. اور وہاں جا کے پھر وہ, مطلب جو ایک ان کا جو طریقہ اور رسمی طریقہ ہوتا ہے انڈیپینڈنس ڈے کا, اس میں وہ شریک ہوتے, اور ایک سمبولک ایک وہ جسچر ہوتا. مگر ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. وہ ملک جس سے انہوں نے آزادی حاصل کی, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی 1776 میں, اور تقریباً کئی سال تک امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات نہیں تھے. ہمارے تو تعلقات اللہ کا شکر ہے 74 سے شروع ہو گئے تھے, اسلامک سمٹ جب ہوئی تھی فیبرری میں, اور شیخ مجیب الرحمان صاحب جو پرائم منسٹر وہ آئے تھے, پھر پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا. مگر اور بہت اچھے تعلقات تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سارے عرصے میں 50 سال میں پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب رہے, نہیں, یہ خراب ہوتے ہیں صرف عوامی لیگ کی حکومت جب یہ لوگ پاور میں آتے ہیں, اور یہ لوگ پھر وہ ساری چیزیں نکالتے ہیں, سارا کچھ جو ہے گڑے مردے جو ہیں وہ تمام چیزیں, اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بھائی کافی میں نے خود پڑھا کئی کتابوں میں بھی کہ کافی لمبے عرصے تک پاکستان کے جو ہائی کمشنر تھے ڈھاکہ میں, وہ شریک نہیں ہوتے تھے جو تقریبات ہوتی تھی انڈیپینڈنس ڈے پہ, وکٹری ڈے پہ, لینگویج ڈے پہ, کیونکہ وہ کہتے تھے بھائی کہ آپ تو ہمارے خلاف ہمیں گالی دیتے ہیں, ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو ہم کیسے اس میں شریک ہوں. اس کے بعد جب وہاں پہ BNP کی گورنمنٹ آئی, جب وہ گورنمنٹ آئی آپ کی
ارشاد کی اور پھر BNP کی گورنمنٹ آئی تو پھر انہوں نے مطلب اس میں شریک ہونا شروع کیا. اب پھر وہی صورتحال ہو گئی کہ ہم جو ہیں اس میں نہیں ہیں اس اوکیزن پہ اتنا اہم. اور اب بنگلہ دیش ظاہر ہے وہ تو ملک نہیں ہے جو کہ آج سے 40 سال پہلے تھا, 30 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا, جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اب تو اب ایک لیسٹ ڈیولپنگ کنٹری بھی نہیں رہا, اب وہ ایک لیس ڈیولپ کنٹری بن گیا, LDC, ناٹ لیسٹ. تو یہ تو چیز ہمیں, مگر ہم کیا کرتے جب اگر انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو, تو ہم کیسے چلے جاتے؟ ٹرو. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ سر پوری دنیا میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, پاکستان کو تھوڑا پرو ایکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ہسٹری سے باہر نکل آنا چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے, حسینہ شیخ صاحبہ جو ہیں وہ گڑے مردے اکھاڑتی ہیں اور اینٹی پاکستان اور آئیڈینٹی کی پالیٹکس کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو ساتھ جوڑا جا سکے, اور اینٹی پاکستان جتنا بولیں گی وہ کہیں گی ہاں جی میرا والد نے یہ کیا وہ کیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. اور اگر وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک وزٹ کرنا چاہیے تھا بنگلہ دیش کا. او بھائی دنیا میں اب کون سا ٹائم رہ گیا ہے, زمانہ رہ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بائی لیٹرل تعلقات ہیں, اکنامک ریلیشنز ہوتے ہیں, اسٹریٹجک کمپٹیشن ہم نے کرنا نہیں ہے, ہمیں اپنے لوگوں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, بنگلہ دیش بھی ان میں سے ایک ہے. اتنا ہم اس سے کیا, اگر ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے پہلے دن سے ہیں تو بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو کہا جا سکتا ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, کہ بھائی ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ ماضی کو بھولنا ہے, اور اگر نہیں بھولتے تو پھر ٹھیک ہے, اسی طرح ہلکے ہلکے چلتے رہتے, تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, وہاں کی عوام میں, سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے اگر ہم کر سکتے ہیں. بٹ سر اینی ہو, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. بٹ سر بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کو کیا لیسنس, الحمدللہ پاکستان ایک اسٹیبلش ملک ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ صرف لیڈرشپ کا پرابلم ہے. ہم نے بہت بڑے میریکلز کیے ہیں, بڑا کچھ کیا ہے, صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں کنسسٹنسی چاہیے, لیڈرشپ چاہیے, اور جو کنزیکٹیولی جو جسے سسٹینیبلٹی چاہیے پالیسیز کے اندر, تاکہ ہم بھی وہ کر سکیں جو باقی دنیا کرتی ہے. اور جو ہمیں ابھی ریسنٹلی نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ میں پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف باجوہ نے جو کہا ہے, وی ہوپ کہ تھنگز ول بی بیٹر ان کمنگ ڈیز. تو سر میں تھینک یو آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بس ایک منٹ اور, کہ جہاں تک اس بات تعلق ہے کہ پاکستان کو انویسٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے, جتنی انیشیٹوز پاکستان نے لیے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب عوامی لیگ کی جو حکومت ہے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کرتی, اور ان کا غصہ جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیوں 2015 یا 14 یا 15 میں ایک قرارداد پاس کی جس میں مذمت کی کہ جماعت اسلامی کے لیڈرز کو پھانسی دی جائے. یہ ایک میرے خیال میں حماقت تھی جو ہمارے یہاں سے ہوئی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ ان کا اندرونی معاملہ تھا, تو وہ اس چیز کو لے کے بیٹھ گئے تھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے, ہماری حکومت نے چاہتی ہے, ہماری حکومت, ہمارے عوام چاہتے ہیں, مگر وہاں سے ہمیں کوئی اس طرح کا رسپانس جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا. چلے سر, لیٹس ہوپ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں, بلکہ بھلے انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, اور یہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کا یہی پیغام ہے. سو آئی پرسنلی فائنڈ اٹ کہ جو آپ نے 2014 والی بات کی, مجھے یاد ہے اس وقت چوری نثار انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے اور انہوں نے وہ قرارداد موو کی تھی اور بڑا شور مچا تھا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. بٹ اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مونے سامر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر.